अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोनिस रजा और आज हम बात कर रहे हैं पीडीएम की तहरीक। आज पीडीएम ने तीसरा अपना पावर शो किया। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक जारी है। गुजरांवाला और कराची के बाद अब कोयटा में तीसरी इनिंग्स खेली गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोयटा में सिक्योरिटी खदशात के बावजूद जलसे में शिरकत की, लेकिन बिलावल भुट्टो ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। 11 जमातों के कायदीन ने एक बार फिर एक स्टेज पर खड़े होकर हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद की। मौलाना फजल रहमान, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो ने हुकूमत के खात्मे का इंदिया दे दिया, तहरीक की कामयाबी का भी दावा कर दिया। जबकि आज कोयटा के जलसे में आजाद बलूचिस्तान के नारा भी बुलंद किया गया। अपोजिशन की तहरीक कहां जा रही है, हुकूमत क्या कर रही है? अपोजिशन का बयानिया हुकूमत ने जब रद्द-ए-अमल इसके बारे में दिया तो हुकूमत ने कहा कि आज जो पीडीएम की स्टेज से आवाज उठाई गई है वो आवाज है जो भारत की आवाज है। यकीनी तौर पर इसी पर आज हम बात करेंगे। ये पीडीएम की तहरीक को गिराने के लिए उठी थी, कहीं हम इसकी तहरीक के साथ साथ कुछ और आवाज़ों को तो बुलंद नहीं कर रहे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी, शरीके गुफ्तगू हैं पेशावर से फरजाना अली, ब्यूरो चीफ हैं कोयटा की पेशावर की, इसके साथ साथ कोयटा के ब्यूरो चीफ मुजीब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुजीब, जिस तरह से बलूचिस्तान की महरूमियों का जिक्र किया जाता है, बलूचिस्तान को सपोर्ट किया जाता है, कहा जाता है कि क्योंकि पसमानदा इलाका है, आबादी कम है, वसाइल बहुत ज्यादा हैं, वसाइल की बात की जाती है, सी पैक और गवादर पोर्ट उसकी जो है वाज़ेह मिसाल है। बात ये की जाती है कि वहां के अवाम की महरूमियों को दूर किया जाएगा। पीडीएम का भी यही नैरेटिव था कि वो अपना तीसरा पावर शो लेकर कोयटा पहुंचे, बलूचिस्तान की महरूमियों का जिक्र किया, हुकूमत की जितनी खामियां थी सब गिनवा दी गई और कहा कि अब इसको नहीं रहना चाहिए। मौलाना फजल रहमान ने यहां तक कह दिया कि वो इस हुकूमत को नाजायज समझते हैं। अवामी रद्द अमल क्या है पीडीएम की तहरीक पर? मोनिस, आज का पीडीएम का जलसा एक बहुत बड़ा पावर शो साबित हुआ। इतना बड़ा जलसा कोयटा की तारीख में इससे पहले कभी नहीं हुआ। जो यूब स्टेडियम है, इसका फुटबॉल ग्राउंड की कैपेसिटी अगर सीटिंग की देखी जाए सीढ़ियों पे तो 20 से 25 हजार है, जबकि 25 से 30 हजार के करीब लोग फुटबॉल ग्राउंड जहाँ फुटबॉल खेली जाती है वहां पे बैठ सकते हैं, लेकिन क्राउड इससे ज्यादा ही था। इसलिए अंदाजा यही है कि 50 से 70 हजार के दरमियान क्राउड था और इतना बड़ा क्राउड इससे पहले कभी नहीं देखा गया। ये क्राउड 11 जमातों के कारकुनों का था, क्योंकि जो आम पब्लिक थी वो देखने में इसलिए भी नजर नहीं आई कि सिक्योरिटी थ्रेट काफी ज्यादा था, चेकिंग बहुत ज्यादा थी। और अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि जब जलसा आधा ही हुआ था तो ग्राउंड भरने लग गया था और लोग सड़कों पे थे। और जब मरकजी कायदीन के खिताब तक पोजीशन ये हो गई थी कि जो करीबी सड़कें हैं वो भी मुकम्मल भर चुकी थी। जहां तक बयानिए की बात है, बलूचिस्तान के हकूक की बात कौम परस्त जमातें करती रही हैं, मुसलसल उनका ये मौक़िफ़ रहा है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, मगर ये ज्यादती कर कौन रहा है ये कोई भी नहीं बोला। 3 मरतबा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही और इसके अलावा 2 मरतबा पीपल्स पार्टी भी रही। जो महरूमी देने वाले हैं वो यही लोग हैं, इससे ज्यादा महरूमी किसी ने नहीं दी। जो वादे इन लोगों ने किए वो पूरे नहीं किए। मियां नवाज शरीफ 3 दफा वजीर आजम बने, बलूचिस्तान का सबसे ज्यादा इस्तेसाल भी उनके दौर में हुआ, जबकि पीपल्स पार्टी के दौर में हकूक बलूचिस्तान का एक पैकेज जरूर दिया गया मगर कहानी को आगे नहीं बढ़ी। जो बलूचिस्तान की बुनियादी मसाइल हैं वो उसी तरह रहे। आज भी बात की जाती है कि बलूचिस्तान आजाद बलूचिस्तान का नारा लगा, तो ये नारा लगाने वाला कोई बलोच या पश्तून नहीं था जो यहाँ का लोकल लीडरशिप हो। ये एक रहनुमा अवैस नूरानी साहब हैं जो जेयूपी के हैं और वो कराची से आए थे। जब उनकी तकरीर को लोग तवज्जो नहीं दे रहे थे, कोई क्लैप नहीं हो रही थी, कोई रिस्पांस नहीं हो रहा था, तो एक स्टंट के तौर पे उन्होंने ये बात कर दी शायद तवज्जो हासिल करने के लिए, लेकिन वो फिर भी तवज्जो हासिल नहीं कर सके। जलसा के शुरका ने इस चीज को तो बिल्कुल रद्द किया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते रहे, उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या महमूद खान अचकजई की पश्तूनख्वा मैप हो, जेयूआई हो, इसी तरह बीएनपी मेंगल। जो है बात वो हकूक की है और वो हकूक ये देने को तैयार नहीं है। ये वादे तो कर लेते हैं बड़ी जमातें, आज भी ये बात सबने की कि आपने वादे जरूर किए, सीपैक की आपने इतनी शुरू की, नवाज शरीफ को क्रेडिट आप देते हैं,
سب کچھ کرتے ہیں. مریم بی بی کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ سی پیک کی آپ بات کرتے ہیں, سی پیک کا 93% پروفٹ چائنا لے جائے گا, جو 7% باقی بچے گا وہ وفاق کا حصہ ہوگا. تو بلوچستان اس میں کہاں ہے؟ سب سے زیادہ زیادتی تو آپ نے پھر کی نا. وہ اس کا جواب نہیں دیتے اور اس کو لے کے آگے یہ وعدے وہی ضرور کرتے ہیں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. مسنگ پرسنز کی بات کرتے ہیں تو یہ نہیں بتاتے کہ ان کے دور میں کتنے ہوئے. نواز شریف کے 3 سالہ دور اقتدار میں بھی تو 3,500 لوگ لاپتہ ہوئے, اس کا ذکر نہیں کریں گے. اسی طرح جو پیپلز پارٹی ہے ان کے دور میں کتنے آپریشن ہوئے وہ اس کا ذکر نہیں کریں گے. بلوچستان کی اگر محرومیوں کی بات کریں تو یہ دونوں بڑی جماعتیں اس کی ذمہ دار ہیں. بالکل. کسی حد تک 2 سال میں پی ٹی آئی بھی ذمہ دار ہے, اس نے بھی کچھ نہیں کیا یہاں کے لوگوں کے لیے, لیکن مجموعی اگر ذمہ داری ڈالیں گے تو ان پہ ڈالیں گے. اور آج بھی پی ڈی ایم کی قیادت جو سردار اختر مینگل کی ہو, محمود خان اچکزئی, ڈاکٹر مالک, ان کا یہ موقف رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ وعدہ کرنا ہوگا, یہ میثاق دینا ہوگا کہ اب چھوٹے صوبوں سے زیادتی نہیں ہوگی. اب وہ رویہ اختیار نہیں کیا جائے گا. وعدے تو یہ کر لیتے ہیں جب ان پہ مشکل وقت آتا ہے بڑی جماعتیں, لیکن جب یہ اقتدار میں آتی ہیں تمام وعدے بھول جاتی ہیں. ایون یہاں تک ہوتا ہے کہ یہ بلوچستان کی قیادت سے ملنا بھی پسند نہیں کرتی. بالکل صحیح بات ہے. جو پوائنٹ تھا وہ آپ کی جانب سے آ گیا. مجیب, آپ سے مزید بھی ہم اس پہ بات کریں گے. طارق چودھری صاحب کی جانب جائیں گے, لیکن اس سے پہلے میں فرزانہ علی سے بات کروں گا. طارق چودھری صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ آخر یہ تحریک کس طرف جاری ہے. حکومت مخالف بیانات تو آ رہے تھے, لیکن آج ہم نے دیکھا کہ اینٹی اسٹیٹ بات بھی کی گئی ہے. بھارت کے موقف کو بھی یہاں پہ دہرایا گیا. فرزانہ علی, اگلا پڑاؤ پی ڈی ایم کا پشاور بتایا جا رہا ہے, گو کہ ابھی خاصا ٹائم ہے پشاور کے جلسے میں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو رسپانس کراچی میں ملا, گجرانوالہ میں ملا, کوئٹہ میں آج ہم نے دیکھا کہ خاصا رش تھا, پشاور میں صورتحال کیا ہوگی؟ کیونکہ وہاں پر پشاور کی صوبائی حکومت بھی پی ٹی آئی کی ہے اور ظاہر ہے وفاق تو پی ٹی آئی کے پاس ہے ہی. دیکھیں, جہاں تک بات خیبر پختونخوا کی ہے اور پی ڈی ایم کے جلسے کی ہے جو نومبر میں ہے, تو اس میں میرا خیال میں زیادہ کراؤڈ جو ہے وہ ڈیپینڈ کیا جا رہا ہے اور نظر بھی آئے گا, جو کہ دکھ بھی رہا ہے, وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کارکن ہوگا. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی بھی اور اے این پی بھی اپنی اپنی سطح پر میٹنگز کر رہے ہیں. پچھلے 15 دن سے مسلسل ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں اور اپنے جو کارکن ہیں ان کو چارج کیا جا رہا ہے کس طرح سے پلاننگ, کس طرح سے لوگوں کو لایا جائے گا صوبے بھر سے. ساری پلاننگ جو ہے وہ ان کی مکمل ہے. تو پارٹیاں تو ساری اپنا اپنا حصہ ڈالیں گی, لیکن ظاہر ہے ایک بات بہت واضح ہے, کیونکہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہوم گراؤنڈ ہے, تو زیادہ کراؤڈ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا یعنی کہ جمعیت کا ہی ہوگا. جہاں تک بات خیبر پختونخوا حکومت کی ہے تو وہ بھی اپنی سطح پر پلاننگ کر رہی ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے, آج شبلی فراز صاحب سے جب ایک سوال بھی کیا گیا تو اس کا جواب میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہم اس ویک کو, یعنی کہ جو کل سے شروع ہو رہا ہے, اس میں اس چیز کو بھی دیکھیں گے کہ اس جلسے کے لیے کس طرح سے پلاننگ جو ہے وہ حکومت کی سطح پر کی جاتی ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلی دفعہ پر بھی مولانا صاحب نے یہاں پر صرف یہ نہیں ہے کہ پشاور میں جلسے کیے, بلکہ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو نکالا. خصوصاً اگر میں مثال دوں ڈیرہ اسماعیل خان کی, خود پشاور جہاں میں بیٹھی ہوں وہاں پر مالاکنڈ میں بہت زبردست قسم کے جلسے جو تھے وہ انہوں نے کیے تھے اور بہت زیادہ کراؤڈ جو تھا وہ ان کا آیا تھا. اب عام آدمی کتنا آتا ہے یہ دیکھیں, یہ بھی پہلے کہہ دیا گیا ہے کہ جیسا کہ مجیب بھی کہہ رہے تھے کہ پہلے سے یہ بتا دیا گیا کہ جناب سیکیورٹی رسک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عام آدمی اپنی مشکلات میں بھی بہت بری طرح مبتلا ہے, تو اس سے ہٹ کر کے عام آدمی اگر آئے یا نہ آئے, لیکن کارکن بہت زیادہ ہوں گے. اور خیبر پختونخوا حکومت نے کوئی رکاوٹ نہ ڈالی, اگرچہ ان کا موڈ کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں گے, لیکن کس طرح کریں گے یہ ابھی آنے والے ایک آدھ ہفتے میں کلیئر ہو جائے گا. لیکن ایک تھریٹ لیول جو ہے وہ دے دیا گیا ہے, جس سے میں سمجھتی ہوں کہ کافی زیادہ شکوک و شبہات بھی پیدا ہوئے ہیں. لیکن ایک بات واضح ہے کہ کراؤڈ ہوگا, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ جتنے جلسے گوجرانوالہ یا کراچی کی آپ مثال دے رہے ہیں یا آج کوئٹہ کی مثال دے رہے ہیں, اسی طرح کا کراؤڈ جو ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پشاور میں بھی ہوگا.
بالکل اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا بیورو چیف لاہور بھی ہمارے ساتھ سلیم شیخ موجود ہیں. ہم ان سے بات کریں گے حکومت کی جانب سے پالیسیز جو بنائی گئی ہیں, خاص طور پر مہنگائی کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا, بجلی کے مسائل ہیں, پانی کے مسائل ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم وفاقی دارالحکومت کا رخ کر لیتے ہیں. طارق چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. طارق چودھری صاحب, حکومت کا بیانیہ ہم سب جانتے ہیں اول دن سے وہ بالکل مخالف جا رہے ہیں, بالکل یہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کرنے والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 11 جماعتوں کی ایک بڑی تحریک بنی اور اس نے جلسے شروع کر دیے جس میں عوام کی نمائندگی ہمیں نظر آ رہی ہے بڑے پیمانے پر. لیکن جو نیریٹو پی ڈی ایم لے کر چلی تھی وہ ٹریک سے ہٹتا جا رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ اس سلسلے میں؟ دیکھیں, جو بات آپ نے کی ہے کہ پی ڈی ایم اپنے ٹریک سے ہٹی ہے, اگر تو بات پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یا پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون یا جو بڑی جماعتیں شامل ہیں ان کی طرف سے دانستہ طور پر یہ سامنے آتی ہے تو پھر تو یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنے ٹیکس سے ہٹ رہی ہے یا وہ کوئی ایسا نیریٹو لے کے چل رہی ہے جو کہ مناسب نہیں ہے. آج کی جو تقریر تھی انس نورانی صاحب کی جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, جب تک انس نورانی صاحب اپنی اس بات کی وضاحت نہیں کر دیتے زیادہ واضح انداز میں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے اور کیا نہیں کہنا چاہ رہے تھے, اور اگر وہ واضح طور پر اپنی اس بات پہ اڑ جائیں اور کہیں کہ ان کا مطلب وہی تھا تو سمجھا گیا, تو پھر تو ایک اور بیانیہ ہوگا, پھر تو اس پہ اور طرح سے ہم تنقید بھی کر سکتے ہیں, اعتراض بھی کر سکتے ہیں. جب تک وہ خود وضاحت نہ کریں تو فی الحال میرا خیال اس بات کا انتظار کرنا چاہیے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے, کہ کیا ان کی بات کا وہی مطلب لیا جائے جو عام لوگ سمجھ رہے ہیں یا حکومت بھی ہلکے کہہ رہے ہیں. جب تک یہ واضح نہ آ جائے اس وقت تک ہم انتظار کر لیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پی ڈی ایم کیا کہہ رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اجلاس میں بھی اور اس سے پہلے جو 2 جلسے ہوئے ہیں گجرانوالہ میں اور کراچی میں, دونوں میں اس میں خوش آئند اور مثبت بات مجھے یہ لگی ہے کہ پاکستان کی وہ جماعتیں جو چھوٹی جماعتیں ہیں یا نیشنل جماعتیں ہیں جن کے بارے میں عام طور پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ بعض کا مختلف بیانیے لے کے چلتی ہیں, وہ سب جماعتیں مرکزی جماعتوں کے ساتھ جن کی ماضی میں حکومتیں رہی ہیں, آج بھی بڑی جماعتیں ہیں جن کی سینٹ میں نمائندگی قومی اسمبلی میں ہے, صوبائی اسمبلی میں نمائندگی ہے, ان سب جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک سٹیج پر بار بار یہ دہراتی ہیں کہ وہ آئین پاکستان کی پیدن ہے, آئین پاکستان کے مطابق چلتی ہیں, چلنا چاہتی ہیں, اور پاکستان کے جو سارے عوام ہیں, ساری قومیں ہیں, ساری قومیتیں ہیں اور سارے صوبائی ایسے گروپ ہیں, ان سب کو لے کے ایک سٹیج پہ کھڑے ہو جانا میرے خیال ہے خوش آئند بات ہے. اور اس بات کا اعادہ کرنا کہ وہ آئین پاکستان کے تحت ہی بات کرنا چاہتی ہیں اور پولیٹیکل بات کرتی ہے بجائے کہ قومیت کے یا وطن پرستی کے یا نسل پرستی کے, جس طرح کے بلوچستان میں عام طور پر نعرے اٹھتے رہتے ہیں. میں تھوڑی سی بات میں اور اضافہ کرنا چاہوں گا طارق صاحب. آج ہم نے دیکھا کہ سلیکٹرز کو ہدف تنقید بنایا جاتا تھا کہ جو ہے یہ سلیکٹڈ حکومت ہے. آج مریم نواز نے یہ کہا کہ سلیکٹرز کو بھی جانا پڑے گا. کیا جواب دیں گے آپ اس پر؟ دیکھیے, یہ انہوں نے ان کا پاکستان پیپل پارٹی کا اور مریم نواز کا, مسلم لیگ نون کا, یہ الیکشن کے حوالے سے ایک موقف رہا ہے کہ الیکشن میں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, وہ ساری جماعتیں جن کی الیکشن کے بارے میں شکایت ہے تو وہ خاص طور پر اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں. لیکن یہاں آ کے ان کی یہ بات ایسی ہے جس پر حکومت کہتی ہے کہ اگر الیکشن میں کوئی دھاندلی ہوئی تھی, اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے دھاندلی کا, تو ان کو قانون کے مطابق ان کو الیکشن پٹیشن میں جانا چاہیے. تو اس کا جواب کوئی واقعی مسلم لیگ نون کے پاس یا وہ جو جماعتیں جو دھاندلی کی شکایت کرتے ہیں ان کے پاس نہیں ہوتا کہ پاکستان کے قانون میں دھاندلی کی شکایت کا, دھاندلی کی ازالے کا ایک طریقہ کار موجود ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ الزام لگائیں, وہ کسی کو سلیکٹر کہیں یا کسی کو سلیکٹڈ کہیں, اس کی بجائے ان کو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پٹیشنز کرتے یا ایک کمیٹی کا اعلان کیا تھا حکومت کی طرف سے کہ چلیں الیکشن کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا لیتے ہیں, اگر وہ کمیٹی بن جاتی ہے, کمیٹی میں یہ ثابت ہو جاتا کہ الیکشن میں دھاندلی, تو پھر تو یہ کہنے میں حق و جانب تھے. لیکن جب اس کی تحقیقات ہی نہیں ہوئی اور یہ پتہ ہی نہیں چلا, کہنے کو ہر کوئی کہہ سکتا ہے, جو بھی ہارتا ہے وہ کہتا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ دھاندلی کا جو معاملہ ایسا ہے اس سے پہلے تحقیقات ہونی چاہیے, اور تحقیقات کا طریقہ یہی ہے کہ پارلیمانی کمیٹی جو بنائی تھی اس میں بیٹھے تو ٹی او آر, آپ کو بھی یاد ہوگا, مجھے بھی یاد ہے کہ وہ کمیٹی جب بنی تو اس کے ٹی او آر جو تھے وہ نہیں بن سکے تھے. تو دھاندلی کا جو معاملہ ہے اس کی تحقیق جو ہے اس طرح بازار میں اور سٹیج پر کھڑے ہو کے دھاندلی کا الزام لگانا تو آسان ہے. طارق چودھری صاحب ساتھ موجود رہیے گا. رخ کریں گے لاہور کا, اور سلیم شیخ بیورو چیف
लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, और बड़े सूबे और छोटे सूबे की हम अक्सर बात करते हैं। छोटे सूबों की महरूमियाँ हैं, बड़े सूबे जो है ज़्यादा हकदार हैं उनकी नज़र में कि उनके ऊपर ज़्यादा खर्च कर दिया जाता है, ये मामला अपनी जगह। लेकिन PDM की तहरीक, सलीम साहब, पंजाब से ही उठी अगर देखा जाए। मरीम नवाज यहाँ से कारवां लेकर चली हैं, 11 जमातें मुत्तहिद हो गई हैं। क्या समझते हैं आप, पंजाब में जब ये घूम कर वापस आएंगे तो तहरीक कहाँ खड़ी होगी? जी, मैं ये समझता हूँ अभी आज तीसरा जलसा हुआ है और तीसरा जलसा भी बहुत कामयाब जलसा रहा है। और अब जो आइंदा जो जलसे आएंगे और पंजाब में आके ही ये जलसे ख़त्म होंगे तो इसमें मज़ीद तेज़ी आना शुरू हो जाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को इसमें सबसे पहले जो रिलीफ है वो, जैसे आप पहले बात कर रहे थे कि आवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। अभी तक इन जलसों में आवाम की उस तरह शमूलियत नहीं है, सिर्फ जो पार्टी के कारकुनान है वो इसमें शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं, और पार्टी के कारकुनान की वजह से जो है वो जलसे इतने बड़े हैं। अगर आवाम ने भी इन जलसों में शिरकत करना शुरू कर दी तो फिर हुकूमत के लिए जो है वो काफी मुश्किल पैदा हो जाएगी, क्योंकि हुकूमत जो है अभी तक महंगाई को बिल्कुल नहीं रोक पाई है। महंगाई जो है वो दिन बर दिन बढ़ती ही जा रही है। रोजाना ये कहा जाता है कि महंगाई को हम कम करने के लिए जो है टाइगर फोर्स लेकर आएंगे और मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इंतजामिया को कहा जा रहा है कि महंगाई को कम किया जाए, लेकिन महंगाई जो है वो कम होने की बजाय बढ़ रही है। लेकिन अभी आम आदमी जो है वो इसमें शिरकत नहीं की है। अगर आम आदमी की शिरकत हो गई तो फिर मैं समझता हूँ कि हुकूमत के लिए जो है वो काफी टफ टाइम होगा। और जो जिस तरह ये आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा है कि तमाम जो 11 जमातें हैं वो एक पेज नहीं बल्कि एक स्टेज पर भी है, ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो होता यह है कि अक्सर हमने देखा है कि जैसे ही कोई अपोजिशन तहरीक शुरू करती है हुकूमत के खिलाफ तो कहीं ना कहीं फूट पड़ जाती है। और अभी तक ये तीसरा जलसा हो चुका है और तीनों कामयाब तरीन जलसे इनको कहा जा सकता है। इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि इस जलसे में कहीं भी कोई ऐसी कोताही नाकामी जो है हुकूमत को यानी अपोजिशन को नजर आई। ताहम हुकूमत जो है उसको इस पर कोई सोचना चाहिए और देखना भी चाहिए बिल्कुल कि जो इनका बयानिया है इस बयानिए का वो किस तरह जवाब दे सकते हैं, और सबसे पहले जो है वो अवाम को किस तरह रिलीफ दे सकते हैं। जी बिल्कुल, अवाम को किस तरह से रिलीफ दिया जाएगा। ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। हुकूमत को अब क्या करना चाहिए, जिस तरह से ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी ने कहा कि जो अवामी महरूमियाँ हैं, ख़ासतौर पर महंगाई का जिक्र किया गया, और जो महरूमियाँ हैं इसमें सफ़े अव्वल इस वक्त हम देख रहे हैं कि महंगाई है। अगर हुकूमत महंगाई को किस तरह से कंट्रोल कर लेती है तो PDM की तहरीक पर यकीनी तौर पर फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर आम लोग इस तहरीक में शामिल हो गए तो हुकूमत के लिए मसाइल बढ़ सकते हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इसी मौजू पर बात करेंगे। आज के साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे PDM के जलसे की। आज PDM ने ताकत का मुजाहरा किया, सियासी कुव्वत दिखाई। कोयटा के आज स्टेज पर 11 सियासी जमातों ने अपना नैरेटिव पेश किया। हुकूमत को घर जाना होगा। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि वो हुकूमत को नाजायज़ समझते हैं, जबकि मरीम नवाज कहती हैं कि सिलेक्टेड को घर जाना होगा और जो उनके सिलेक्टर्स हैं उनको भी साथ घर भेजने की बात की गई। इसके साथ साथ बलूचिस्तान की आवाम की बात भी की गई, कहा कि महरूमियों को दूर होना चाहिए। लेकिन किस हद तक ये तमाम सियासी जमातें माजी में जब हुकूमतों में रही हैं तो उस पर अमल कर चुकी हैं, और अगर मुस्तकबिल में वो ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान की आवाम की महरूमियों को दूर किया जाए तो उनके पास क्या प्लान है, उनके पास अब कौन सा ऐसा गुर है जिसको वो आजमाएंगे और बलूचिस्तान के अवाम की महरूमियाँ दूर हो। मुजीब हमारे साथ मौजूद हैं, कोयटा के ब्यूरो चीफ। इसके साथ साथ तमाम ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं, तारिक चौधरी साहब, इसके साथ साथ फरजाना अली, और लाहौर से हमारे साथ ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख भी मौजूद हैं। मुजीब, जिस तरह से बात की जाती है बलूचिस्तान के मसाइल की, वहाँ के लोगों के महरूमियों की, इसके ऊपर बात ये करना चाह रहे हैं, जिस तरह से आपने भी गुफ्तगू बढ़ाई थी आगे, कि ये हुकूमतें जो हैं, ये सियासी जमातें हुकूमत में रह चुकी हैं। अब इनके पास ऐसा क्या है प्लान कि ये दोबारा अगर आते हैं हुकूमत में, ताकत में आते हैं, तो वहाँ के लोगों की महरूमियों को दूर कर पाएंगे? ऐसा है कि PDM ने एक लाएअमल पर इत्तेफाक किया और वो एक मिसाक तैयार करेंगे जिसमें ये यकीनदानी कराई जाएगी छोटे सूबों को, खुसूसन सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा को, कि उनके हकूक पामाल नहीं होंगे, उनका इस्तेहसाल नहीं होगा, उनके साथ NSC अवार्ड में ज्यादती नहीं होगी,
جو ان کے وسائل ہیں اس پہ ان کا حق دیا جائے گا. یہ تمام باتیں کی گئی ہیں آج, اور اس کے لیے باقاعدہ کہا گیا ہے کہ ایک میثاق بنے گا جس پہ تمام جماعتیں دستخط کریں گی, اور مستقبل میں وہ کچھ نہیں دہرایا جائے گا جو ماضی میں ہوتا رہا ہے. ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ مسلم لیگ, نون, پیپلز پارٹی حکومتوں میں رہے, انہوں نے وعدے کیے اور پھر وہ وعدے وفا نہ ہوئے. جب ان کی حکومتوں میں کوئی حقوق کی بات کرتا تھا تو اس پہ غداری کے لیبل بھی لگائے جاتے تھے. جو آج ہو رہا ہے وہ کل بھی ہوتا تھا. ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا وہ آج کوئی اور دہرا رہا ہے. آج آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے ماضی میں غلطیاں ہوئیں, ہم اس کو ٹھیک کریں گے. اگر تو یہ میثاق ایک بن جاتا ہے اور اس معاہدے پہ تمام جماعتیں دستخط کر دیتی ہیں, اس سے امید ہو سکتی ہے کہ آئندہ مستقبل میں اس معاہدے پر عمل درآمد بھی ہوگا. بلوچستان چھوٹا صوبہ ہے, اس کے لوگوں کو حقوق ملیں گے, جو ان کے وسائل ہیں وہ ان تک پہنچ بھی سکیں گے. اس کے فوائد, سی پیک کا اصل فائدہ بلوچستان کے عوام کو پہنچے گا. ریکوڈیک سندک کے فوائد ان لوگوں تک پہنچیں گے, جو معدنیات نکلتی ہیں اس کے فوائد پہنچیں گے ان تک. لیکن یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب یہ کسی میثاق پہ دستخط کریں گے اور اس پر عمل درآمد بھی کریں گے. ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے میثاق جمہوریت پر بھی دستخط ہوئے تھے, وقتی طور پہ وہ ساتھ بھی چلے, دونوں اکٹھے حکومت بھی کرتے رہے, اور پھر بعد میں جس طرح علیحدہ ہوئے اور بعد میں جس طرح سڑکوں پہ گھسیٹنے کی باتیں ہوئی, یہ بھی دنیا نے دیکھی ہیں. لیکن مریم نواز کا کہنا ہے کہ مستقبل میں ایسا نہیں ہوگا. سیاست اخلاقی قدروں کے اندر رہ کے کی جائے گی, ایسی باتیں نہیں کی جائیں گی. اس سے امیدیں تو اچھی جاگی گئی ہیں, جاگی ضرور ہیں, لیکن عملاً کیا ہوتا ہے یہ دیکھنا ہوگا. بالکل مجھے ساتھ موجود رہے گا. طارق چودھری صاحب, اب اطلاعات ہی آ رہی ہیں کہ جس طرح سے کوئٹہ میں حالات بہت زیادہ خراب تھے, ہم نے دیکھا کہ امن و امان کے حوالے سے بھی پھر دفعہ 144 وہاں پہ نافذ کی گئی, آج وہاں پہ بلاسٹ بھی ہوا ہے. اسی تناظر میں آج کے جلسے کو کہا جا رہا تھا کہ جلسہ جو ہے کرنا خاصا خطرناک ہوگا. یہ بھی کہا گیا کہ بلاول بھٹو زرداری شاید اسی وجہ سے اسٹیج پر موجود نہیں تھے, انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا. اب یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو کچھ ان نون نمبر سے ٹیلی فون کالز موصول ہوئی ہیں, ان کو دھمکایا گیا ہے. کیا حقیقت ہے ان تمام باتوں میں؟ جی طارق چودھری صاحب, آپ سن سکتے؟ غالباً ہمارا رابطہ اس وقت طارق چودھری صاحب سے بحال نہیں ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان سے رابطہ بحال کریں اور ان سے ان کے سامنے سوال رکھ سکیں. سلیم جی طارق صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں. اچھا سلیم شیخ صاحب, آپ سے میں یہی جاننا چاہوں گا کیونکہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے اب ہمیں یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ ان کو کچھ ٹیلی فون کالز موصول ہوئی ہیں اور اس میں ان کو دھمکایا گیا ہے, ان کے ساتھیوں کو, ان کی جماعت کے لوگوں کو. تو کیا سمجھتے ہیں آپ, اس طرح کی کوئی خبر آپ تک پہنچی ہے؟ جی ابھی تک اس طرح کی کوئی تصور میرے تک تو نہیں پہنچی ہے, لیکن یہ ممکن ہے اگر یہ اطلاعات آئی ہیں اور مریم نواز کی غالباً مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے کسی نے. جی اگر مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے تو پھر یقیناً ان کو کوئی کسی قسم کی کوئی کال ضرور آئی ہوگی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی کسی خاص شخص نے یہ کال کی ہو, یا تو پھر مریم صاحبہ کو اگر کوئی کال آئی ہے تو یقیناً ان کو اس کے حوالے سے جو ہے وہ اداروں کو آگاہ بھی کرنا چاہیے اور اس نمبر کو بھی بتانا چاہیے کہ اس نمبر سے جو ہے وہ مجھے کال کی گئی ہے اور کال کر کے یہ کہا گیا ہے مجھے سب کچھ. کیونکہ آج کل تو ٹیلی فون جو ہے ان میں کافی ایسی ڈیوائسز موجود ہوتی ہیں کہ کال کرنے والے کی جو آواز ہے وہ ٹیپ ہو جاتی ہے, اور یقیناً جو ہے مریم صاحبہ ہے ان کا جو فون ہے وہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس پر ان کا فون ٹیپ نہ ہوا, اور وہ یہ یقیناً وہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں جو ہے جس نے یہ کال کی ہو اس کی ٹیپ بھی جو ہے وہ ٹویٹ کر دیں اور یہ بھی کہیں کہ جی فلاں شخص نے جو ہے اپنا عہدہ یہ نام لے کر بتایا. لیکن کیونکہ ابھی صرف مریم صاحبہ نے صرف یہ ٹویٹ کیا ہے اور ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ انہیں ان نون نمبر سے کال آ رہی ہے, اور بہتر تو یہی ہوتا تھا کہ وہ خود بتا دیتی کہ ان نون نمبر سے فون کرنے والا کون تھا, تاکہ جو ہے وہ جو مبہم ہے اس میں یہ نہ رہے کہ کال کرنے والا کون ہے. کیونکہ ابھی تک جو مریم صاحبہ ہے یا پیپلز پارٹی ہے یا اس میں پی ڈی ایم میں شریک تمام جماعتیں ہیں وہ اداروں کو ہدف تنقید بنا رہی ہیں, اور اداروں کو ہدف تنقید بنا کر جو ہے وہ سیاست حکومت کو بھی ہدف تنقید بنا رہی ہیں, اور اس پہ ابھی کچھ بھی کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے جب تک کہ مریم خود سے نہیں کہہ سکتی کہ کس شخص نے جو ہے وہ
کال کی ہے اور کال کرنے کے بعد ان کے الفاظ کیا تھے، کیونکہ جب تک الفاظ نہیں ہوں گے تب تک جو ہے اس پر کچھ بھی کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا۔ اچھا فرزان علی، جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ٹویٹ کرنے والے کے حوالے سے کچھ تو پتا ہوگا کس کی آواز تھی، یا اس نے کچھ اپنا تعارف کروایا یا صرف دھمکی دے دی، کیونکہ جو حالات ہیں اس میں بیرونی طاقتیں بھی اس طرح کی شرارت کر سکتی ہیں کہ اس میں ایسی چیز ان باتوں میں ڈالی جائے کہ تھریٹس دی جا رہی ہیں۔ لیکن ایک خطرہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں، خاص طور پر نون لیگ کے لوگ ہیں، وہ آف دا ریکارڈ بتاتے ہیں کہ ان کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ کہیں حکومت کی جانب سے ان کو گرفتار نہ کر لیا جائے، تحریک چلانے والے جو نمائندے ہیں، جو لیڈرز ہیں، ان کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی اطلاعات آپ تک پہنچی ہیں؟ دیکھیں، جو آپ جن چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں، جن خطرات کا، وہ تو خود وفاقی وزیر صاحب جو ہیں ایک اپنی پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اس طرح کے مطلب پہلی نواز شریف صاحب نے تو جو تقریر کی تھی، اس کے بعد انہوں نے جب ایک پریس بریفنگ کی، پریس کانفرنس، اس میں انہوں نے کہا کہ اس کے بعد نون لیگ کے جو لوگ ہیں ان کو خطرات ہو سکتے ہیں، تو وہ تو وفاقی وزیر نے خود کہہ دیا۔ تو یہ معاملہ جو ہے نا اب میرے خیال میں بہت ہی ایک عجیب سے موڑ پہ آ گیا ہے۔ میں اس کے جواب آپ کو دوں گی، لیکن اس سے پہلے میں ذرا ٹویٹر کی چونکہ جنگ ہو رہی ہے اور باتیں جو ہیں وہ کسی اور طریقے سے کی جا رہی ہیں، تو اویس نورانی صاحب نے جو ہے اپنی بات کی وضاحت کر دی ہے۔ یہ میں ابھی پڑھ رہی تھی کہ بلوچستان سے متعلق تنزیہ اور سوالیہ جملے کو میرے مطالبے کے طور پر پھیلایا جا رہا ہے، اور آپ یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ جب سے جلسہ ہوا تھا، میں اس کی بالکل سارے کا سارا جلسہ جو ہے وہ سن بھی رہی تھی اور دیکھ بھی رہی تھی، تو اس کے ساتھ ساتھ جس قسم کے سوشل میڈیا ایکٹیو ہو گیا تھا یا کچھ اور چینلز بھی ہمیں دکھ رہے تھے کہ اس کے اوپر بھی کچھ چیزیں آ رہی ہیں، تو ایک خاص قسم کا بیانیہ جو ہے وہ بنانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں تھریٹ بھی ہے، جس میں اور بھی مختلف چیزیں ہیں، اور بہت ہی خطرناک قسم کا جو ایشو ہے جو خیبر پختونخوا کے لوگوں سے شروع کیا گیا تھا، غداری کا جو ایک لیبل لگانا، وہ اب اوورآل سارے کے سارے لوگوں پر جیسے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرا خیال میں یہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کی سچویشن پھر بن جائے گی، جس کا جواب دینا خود لوگوں کے لیے بھی جو اس وقت حکومت میں موجود ہے ان کے لیے بھی پھر مشکل ہو جائے گا۔ سب کو جو ہے اب اگر آپ دیکھیں تو مختلف جو وزراء آتے ہیں وہ بہت ہی انسینسیٹیو قسم کی گفتگو کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو ایک وفاقی وزیر کا بیان بھی بتایا کہ میں خود وہ پریس کانفرنس سن رہی تھی اور اس میں انہوں نے اس طرح سے کہا نون لیگ کے لیڈروں کے لیے۔ تو یہ چیزیں جو ہے اب مریم صاحبہ کی ٹویٹ آ رہی ہے، اس کے اوپر بھی کاؤنٹر ٹویٹس بھی آ رہی ہیں، اور بحث جو ہے وہ بہت ہی خطرناک صورت اختیار کر گئی ہے۔ اس لیے میرا خیال میں بجائے اس کے کہ چیزوں کو ایک تحریک ہے، عوامی تو ابھی بنی نہیں ہے، کارکن ہے پارٹی کے، 11 پارٹیاں ہیں اکٹھی ہوئی ہیں، ایک تحریک لے کے چلی ہیں۔ جمہوری ملکوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، خود اگر جو وہ حکومت اس وقت برسر اقتدار ہے اگر وہ اپنا وقت یاد کرے تو انہوں نے بھی 126 دن کا بڑا طویل دھرنا دیا تھا، جو کہ تاریخ میں ایک بڑا جو ہے دھرنا سمجھا جاتا ہے اور فی الحال ہے بھی۔ تو اگر غیر جمہوری رویے ہوں گے، چیزوں کو جمہوری انداز میں نہیں لیا جائے گا، کبھی دہشت گردوں کا حوالہ دے کر ایک جو ہے آرڈر نکال لینا یا نوٹیفیکیشن نکال لینا، پھر اس کی بھی سبکی ہوئی کہ دہشت گردوں کی طرف سے کاؤنٹر جواب آ گیا کہ نہیں ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ تو یہ چیزیں جو ہے مجھے اپنے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، ان پارٹیوں کے ساتھ، تو ان کو ایک جمہوری طریقے سے چیز کو چلانے دیں۔ ریئیکشن ایسے نہ دیا جائے کہ آپ خوف محسوس کر رہے ہیں یا جو ہے حکومت کو کوئی خطرہ لاحق ہے۔ بالکل طارق قادری صاحب، جس طرح سے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کے رفقا کو اس طرح کی کالز موصول ہوئی ہیں کہ ان کو دھمکیاں دی گئی ہیں، گرفتار کر لیا جائے گا، یا حکومت کی جانب سے ان کو وہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی قسم کی اس تحریک میں رکاوٹ ڈالی جائے گی، کیا سمجھتے ہیں آپ ان چیزوں میں حقیقت ہے؟ دیکھیں، حقیقت کا تو مریم نواز بتا سکتی ہیں۔ میں نے بھی تھوڑے دیر پہلے ٹویٹر پڑھا ان کا کہ انہوں نے کہا کہ جب سے جلسہ ختم ہوا ہے تو ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں، ان کے رفقا کار کو دھمکیاں مل رہی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر اس طرح کی جو دھمکیاں بعض اوقات ایسے لوگ بھی دیتے ہیں جو کہ جسے کہتے ہیں کہ جلتی پر تیل ڈالنے کا موقع سے فائدہ اٹھانے والے موقع پرست لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سچویشن کو مزید خراب کرنا چاہتے ہیں
ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ جسے کہتے ہیں تماشا دیکھنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں. کسی بھی سیاسی تحریک کو روکنے کا یا اس کو کرٹیل کرنے کا، کٹ ڈاؤن کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے جب سے ہم نے آپ نے سنبھالی ہے، جتنی تحریکوں کا ہم نے مطالعہ کیا ہے، ان سب میں جب بھی اس طرح کا ایلیمنٹ شامل ہوا ہے اس تحریک کو فائدہ ہوا ہے، تحریک کو ختم نہیں ہوئی. تحریک کو ختم کرنے کے، تحریک کو کاؤنٹر کرنے کے سیاسی طریقے ہوتے ہیں. اگر آج کی اپوزیشن جو ہے وہ مہنگائی کا بیانیہ لے کے چل رہی ہے، یا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ لے کے چل رہی ہے، یا کسی حقوق کا بیانیہ لے کے چل رہی ہے، یا کسی ناانصافی کا بیانیہ لے کے چل رہی ہے، یا وہ جو سمجھتی ہے کہ اس کے خلاف جو احتساب ہے وہ انتقام نہیں، اس کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیشہ ایک بیانیہ چاہیے ہوتا ہے. مثلا اگر آپ کی اپوزیشن جو ہے اس بات پہ اعتراض کرتی ہے کہ اس کے خلاف جو احتساب ہو رہا ہے وہ مشکوک ہے، تو آپ کو احتساب کا نظام بہتر بنانا چاہیے. اگر جو ہے اپوزیشن مہنگائی کا بیانیہ لے کے چلتی ہے تو حکومت جو ہے مہنگائی ختم کرے، تحریک خود مر جائے گی. اگر اپوزیشن جو ہے وہ کہتی ہے کہ پارلیمنٹ کو جو ہے وہ حقوق ملنے چاہیے، پارلیمنٹ کو طاقتور ہونا چاہیے، تو آپ پارلیمنٹ کو طاقتور کریں تاکہ اپوزیشن کا مطالبہ ختم ہو، اپوزیشن کا یہ مدعا ختم ہو. دھمکی میز بہجتی میز باتیں جو لوگ دیتے ہیں تو یقینی طور پر جمہوریت کے اس ملک کے دوست نہیں ہو سکتے. اس طرح کے بیانیے جو ہیں ان سے اپوزیشن مضبوط ہوتی ہے، ایسے طریقے مضبوط ہوتی ہیں. دیکھیے 3 جلسے ہوئے ہیں ایک ہفتے کے وقفے سے، گجرانوالہ میں، کراچی میں اور اب آج کوئٹہ میں. تینوں جلسے جو مرضی کہے حکومت، جو مرضی بیان دے، کسی مرضی پریس کانفرنس کرے، ایک عام غیر جانبدار آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ تینوں جلسے کامیاب ہوئے ہیں. اب کچھ عرصے کے لیے ان جلسوں میں تعطل آئے گا، اس لیے آئے گا ایک تو گلگت بلتستان کے الیکشن ہے، قائدین جو ہے وہ اپنے انتخابی مہم چلانے کے لیے چلے جائیں گے. پھر کچھ بیچ میں بے لیول کے بل بھی ہیں. جب یہ دوبارہ جلسوں کا موسم آئے گا اس سے پہلے اگر حکومت جو ہے اچھے سیاسی اقدامات کرے، اپوزیشن کو انگیج کرے، اپوزیشن سے بات کرے، اور اگر واقعتاً ان کی کوئی جائز بات ہے تو وہ ایک اور حکومت کو سننی چاہیے. بہت بہت شکریہ. بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری ہم سے بات کر رہے تھے. فرزان علی پشاور سے موجود تھی. سلیم شیخ لاہور سے شریک گفتگو تھے. اس کے ساتھ ساتھ بیورو چیف کوئٹہ مجیب احمد تفصیلات ہمیں بتا رہے تھے کوئٹہ سے آج کے جلسے کے بارے میں. پی ڈی ایم کا جو بھی نیریٹو ہے یقینی طور پر حکومت کو جب ہدف تنقید بنایا جاتا ہے، جس طرح سے ہمارے بیورو چیف نے کہا کہ اس میں کچھ حکومت کی کمزوریاں ضرور ہوتی ہیں. اگر مہنگائی کا کہا جا رہا ہے تو یقینی طور پر مہنگائی ہے. حکومت کو چاہیے کہ ان تحریکوں کے خلاف کارروائی جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ نہ کی جائے، بلکہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے. یہ تحریک خود ہی بیٹھ جائے گی. اسی موضوع پر ہم مزید بھی بات کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.